मसीह के कुदूस और बहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है उन एतराज़ात और सवालात का जो कि जमा किए हैं ज़फ़र इकबाल साहब ने अपनी किताबुल इस्तफ़सार में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हम पहले भी इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उनको एक ही प्रोग्राम में उनका इहाता करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवालात और एतराज़ात होते हैं। तो आज भी हम बात करेंगे जनाब मसीह सलामुल्लैह की अलूहियत पर। इस सिलसिले में पहला सवाल जो मैं करना चाहूँगी प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब आपसे, ज़फ़र इकबाल साहब पूछते हैं कि क्या जनाब मसीह सलामुल्लैह ने कभी यहोवा होने का दावा भी किया था? जी नहीं, मसीह यीशु ने कभी भी यहोवा होने का दावा नहीं किया, और ना थियोलॉजियंस, क्रिश्चियन थियोलॉजियंस ने ये कभी कहा कि या बावर कराने की कोशिश की कि मसीह यीशु याहवे थे। ये आपकी बाइबल मुकद्दस के साथ नावाकफियत है कि आप इस किस्म का सवाल करते हैं। मेरे ख्याल में ये सवाल ही बेबुनियाद है। अगर आप तसलीस का थोड़ा बहुत भी इदराक रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम कहते हैं कि खुदा वाहिद है, और उस खुदा वाहिद के अंदर तीन शख्सियात हैं, वो है बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। तो हम तो डिस्टिंक्शन के साथ उन तीन शख्सियात को मानते हैं। सही। तो फिर मसीह यीशु क्यों ये दावा करेंगे कि मैं याहवे हूँ? सही। हाँ, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि दरअसल याहवे एक गॉड हेड है और उसके अंदर तीन शख्सियात हैं। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं तो ऐसा नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि हम बाप की पर्सनैलिटी, बाप कामिल खुदा, बेटा कामिल खुदा और रूहुल कुद्स कामिल खुदा, तो हम तो इस तरीके से समझते हैं। तो इसलिए मसीह यीशु ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो याहवे हैं। हालांकि उन्होंने 13-14 दावे किए हैं जिनमें उन्होंने ये दावा भी किया कि खुदा का बेटा मैं हूँ, राह और जिंदगी मैं हूँ, इससे पेशतर के इब्राहिम था मैं हूँ। लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहोवा मैं हूँ। हाँ, ये कहा कि मैं और बाप एक है, ये जरूर कहा। लेकिन उसकी भी आगे वजाहत कर दी कि दरअसल बाप मुझ में रहकर काम करता है। और फिर ये भी कहा, शागिर्दों की मौजूदगी में मसीह यीशु ने ये भी कहा, आसमान की तरफ मुंह करके ये कहा कि ऐ बाप, इनको भी एक कर जिस तरह हम एक हैं। तो इस किस्म की बातें तो वो करते थे, लेकिन हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि ये जो तीन शख्सियात हैं वेरी डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज हैं। तो हमें कोई इबहाम नहीं है। सही। इनको इबहाम है, इस वजह से उन्होंने ये कह दिया। फिर आगे वो कहते हैं कि मसीहियों का जनाब मसीह को खुदा मानना दुरुस्त नहीं। इंजील पढ़ें, उसमें वो एक आयत कोट कर रहे हैं, तब सब पर खौफ छा गया और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है और कि खुदा ने अपनी उम्मत पर नजर की है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये उन्होंने एक आयत कोट कर दी है कॉन्टेक्स्ट से काट कर। तो मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में ये कई दफ़ा बावर कराने की कोशिश की है कि अ टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज अ प्रीटेक्स्ट। तो टेक्स्ट के बगैर, मैं इसको यूं कहता हूं कि टेक्स्ट का अगर कॉन्टेक्स्ट छोड़ के आप बात करते हैं तो ये जुर्म है। मैं तो ये भी कहता हूं कि ये जुर्म है। तो यही जुर्म उन्होंने किया। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आपने एक आयत उठा ली है जो कि अवाम की राय है। ये मसीह यीशु की ज़ुबान मुबारक से निकले अल्फाज नहीं है, ये अवाम कह रही है। सही। That was their understanding। और आपको पता है कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो इसका मतलब है वो यही जानना चाहते थे कि अवामी राय क्या है। इसके बाद पूछा कि अच्छा आप मेरे बारे में क्या समझते हो, ठीक है ना। फिर मसीह यीशु अपनी ज़ात के बारे में खुद भी बताते थे कि मैं कौन हूँ। वो बताते थे, अक्सर बताते थे। तो आपने अवाम की राय बता दी और उस पे थियोलॉजी कायम करना शुरू कर दी। नहीं भाई, ये बात ठीक नहीं और है। एतराज उठा दिया कि इस तरह से है। अब मैं एक और बात बताऊं, बड़ी बुनियादी बात जफर साहब को मैं बताना चाहूँगा। पंजाब के कोर्स का मुझे पता नहीं, कराची के अंदर
انٹرمیڈیٹ کی جو انگریزی کی کتاب ہے اس میں 2 چھوٹے چھوٹے ڈرامے ہوتے ہیں. جب سالانہ ایگزام ہوتے ہیں تو اس میں وہ کوئی نہ کوئی ایک ڈائلاگ دے دیتے ہیں. ڈائلاگ لکھا ہوتا ہے اور آگے اس کے 3 سوال کرتے ہیں کہ یہ کون بول رہا ہے, کس کو بول رہا ہے اور کیا بول رہا ہے. صحیح. بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اگر تو آپ نے ان تینوں کویسچن کا جواب دے دیا تو اس کا مطلب آپ نے ڈرامے کو کمپلیٹلی اس کے میسج کو, اس کہانی کو سمجھ لیا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ نے الٹا بتا دیا تو اس کا مطلب آپ نے ڈرامہ سمجھا ہی نہیں ہے. آپ نے بھی یہی کیا یہاں پر کہ آپ نے الٹا بتا دیا. آپ نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ یہ کون بول رہا. ہاں اگر یہ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے تو ہمیں غور کرنا چاہیے تھا. آپ نے تو عوام کی بات بتا دی ہے. تو یہ اس سوال کی بھی مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آئی. صحیح. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا جب جناب مسیح نے مردہ زندہ کیا تھا, لازر کا جو واقعہ ہے. اس موقع پر موجود سبھی لوگوں نے یسوع کو خدا کا فرستادہ نبی سمجھا اور اس معجزے کی روح سے خدا نہیں سمجھا. اگین کم و بیش اسی قسم کا سوال ہے. بالکل. کہ یہ سارا کا سارا سمجھیں کہ اپنی تھیالوجی عوام کی رائے پر رکھنا چاہتے ہیں, جو کہ انتہائی غلط اصول ہے. یہ تو کبھی کسی کرسچن تھیالوجی نے ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ آئیں جی دیکھیں یسوع مسیح کو ایک سائیڈ پہ کریں, ٹھیک ہے, اور موسیٰ کو ایک سائیڈ پہ کریں, اور دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہہ رہی ہے اور عوام کی باتوں پہ ہم تھیالوجی مرتب کرتے ہیں. یہ تو آپ نے عجیب بات کہہ دی. میں اب ظفر صاحب سے اگر یہ جسارت کروں پوچھنے کی کہ سورہ بنی اسرائیل کی 90 آیت, اس میں مشرکین نے یہ رسول اسلام سے سوال کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں, یا جبرائیل کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس فرشتے کو دیکھنا چاہتے ہیں, یا پھر آگے چل کر یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک راتوں رات ایک باغ لگا کے دکھاؤ جس میں سے چشمہ جاری ہو, راتوں رات کر کے دکھاؤ. تو یہ ساری باتیں, یہ اعتراضات یا ڈیمانڈز کن کی طرف تھی؟ عوام کی طرف, مشرکین کی طرف سے تھی. تو یا پھر وہاں بسنے والے مسیحی یا یہودی اہل کتاب, ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ اس قسم کی آتی تھی. ان پہ مسلمان کبھی تھیالوجی نہیں مرتب کریں گے کہ اچھا جی یہودیوں نے یہ سوال پوچھا تھا اس پہ تھیالوجی مرتب کر لیتے ہیں. نہیں, آپ تو کبھی ایسا نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دورہ میں آپ رکھتے ہیں. یا تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے یا جان بوجھ کر پھر آپ یہ ایسی, میں سمجھتا ہوں کہ جسارت کرتے ہیں آپ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر دیکھیں ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو سمجھنے کے لیے یا یہ معیار قائم کرنے کے لیے صرف یہ نہیں دیکھا گیا کہ مسیح یسوع نے ایک مردے کو زندہ کر دیا. اس کے لیے اگر مردے کو زندہ کرنے کی بات بھی ہے تو اس میں جو بڑا ثبوت ہے وہ مسیح یسوع کے خود مردوں میں سے جی اٹھنے کا. اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیوائن تھے, کیونکہ یہ انہوں نے کہا تھا, اور رومیوں 1 باب 3-4 آیت میں لکھا کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے. ٹھیک ہے نا جی, اور قدرت کی وجہ سے اور پاکیزگی کی روح کی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا یا خدا ٹھہرا. اچھا, پھر اور باتیں بھی ہیں. ان ساری باتوں کو آپ نے ایک پورا پیکج ہے, پورا کانٹیکسٹ ہے, ایک امیڈیٹ کانٹیکسٹ, ایک براڈر کانٹیکسٹ, ان ساری چیزوں کو آپ نے جمع کرنا اور پوری بائبل سے آپ نے جمع کرنا ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیوں ان کو ڈیوائن مانتے ہیں. مثلا ان کے الہی اختیار کی وجہ سے, ان کے گناہ معاف کرنے کے اختیار کی وجہ سے, اور چونکہ وہ آسمان سے اترے تھے, وہ زمینی نہیں تھے, اس وجہ سے بھی, ان کے تجسم کی وجہ سے, ان کی پری ایگزسٹنٹ کی وجہ سے کہ وہ پری ایگزسٹ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں. اچھا, پھر ان کی کیا کہتے ہیں کہ سیلف ایگزسٹنس کی وجہ سے, یوحنا کی انجیل میں انہوں نے کہا کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی بخشا کہ بیٹا اپنے آپ میں زندگی رکھے. تو یہ جو سیلف ایگزسٹنس ہے یہ مخلوقات میں نہیں ہوتی, یہ ڈیوائن کوالٹی ہے. تو یہ اس میں تھی. ڈیوائن کلیمز ہیں ان کے, جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ان کے کلیمز ہیں وہ کہتے تھے اور پھر ان کو ثابت بھی کرتے تھے.
صحیح. پھر انہوں نے اپنے آپ کو سن آف گاڈ کہا. سن آف گاڈ یا گاڈ ایک ہی بات ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. شارٹ ٹائم میں تھوڑا بہت ہم اشارہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹی موٹی باتیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیوائن پرسنالٹی تھی. صحیح. آگے وہ کہتے ہیں جناب مسیح سلام علیہ نے ان کے نبی سمجھنے والے خیالات کی اصلاح کیوں نہ کی؟ یعنی جب عوام کہہ رہی تھی کہ آپ یہ تو کوئی بڑا نبی برپا ہو گیا، تو جناب مسیح نے وہاں ان کو کریکٹ کیوں نہیں کیا کہ بھئی میں مسیح ہوں، میں جو ہے خدا ہوں، آپ مجھے نبی کیوں کہہ رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی بڑے کاریگر تھے، بڑے چالاک تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، بہت ساری کوالٹیز ان کے اندر تھی. ان لوگوں کو تو نبی تسلیم کرنا بھی ایک جویشی لانے کے برابر کام تھا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ ایک بہت بڑا نبی ہے تو یہی چھوٹی بات نہیں. لیکن یہ کہنا کہ اگر انہوں نے نبی سمجھ لیا اور اس سے آگے نہیں گئے، ایک سٹیپ اوپر جانا چاہیے تھا کہ اس کو خدا ماننا چاہیے تھا، جو وہ نہیں مان رہے تھے، تو مسیح یسوع کو ان کی اصلاح کرنی چاہیے تھی. سوال ان کا بڑا پرفیکٹ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ مسیح یسوع نے وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کی، اور ایک دفعہ نہیں، ریپیٹڈلی وہ اصلاح کرتے تھے. مثلاً جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو انسان ہے اور انسان کو تو کسی کے گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں، مفلوج کو یسوع مسیح نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو یسوع مسیح نے ان کی اصلاح کی. کیا کہا مسیح یسوع نے؟ کہا آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل. تو یہ ان کی اصلاح تھی کہ دیکھو بھئی اگر میں صرف اتنا ہی کہہ دیتا تیرے گناہ معاف ہوئے، پتہ نہیں ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن جب میں نے یہ کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل، اور وہ بندہ جس کو 4 بندوں نے رسیاں باندھ کے اس کے کٹولے کو چھت سے نیچے لٹکایا تھا، جو اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، اس نے سچ مچ اپنی چارپائی اٹھائی، بستر رول کیا، اور کسی کو یہ بھی نہیں کہا میری مدد کرنا، سر پہ رکھنا، رکھ کے تو بھاگنا شروع کر دیا. تو یہ ان کی اصلاح تھی کہ بھائی میں نے جو کچھ کہا درست کہا ہے. تو اچھا، پھر جب سبت کے دن مسیح یسوع معجزات کرتے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر معجزات یسوع مسیح نے سبت کے دن کیے. 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ تھی کہ سبت ان کا فری ہوتا تھا، بات سننے کے لیے آ جاتے ہوں گے. دوسری بات کہ یسوع مسیح ان کو بتانا چاہتے تھے کہ میں سبت کا مالک ہوں. انہوں نے کہا بھی کہ میں تو سبت کا مالک ہوں. آپ کو پتا انہوں نے اعتراض کیا کہ اس نے تو سبت توڑ دیا، تو مسیح یسوع نے کہا بھائی سبت کا مالک کھڑا آپ کے سامنے. یہ اصلاح تھی ان کی. اچھا، پھر جب وہ حیران رہ گئے اور مسیح یسوع سے درخواست کی کہ طوفان آ گیا، ہم تو ڈوبے جا رہے ہیں، تو مسیح یسوع نے اس طوفان کو کہا کہ تھم جا. تو یہ بھی ان کی کریکشن تھی، ان کی کم اعتقادی کی کریکشن تھی، اور اس کریکشن کو انہوں نے مان بھی لیا اور کہا کہ اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں اور یہ اس پہ اختیار رکھتے ہیں. جی. پطرس نے تلوار نکالی، وہ یہ سمجھا کہ ہم نے یہ جنگ تلوار سے جیتنی ہے. مسیح یسوع نے کہا اپنی تلوار میان میں کر، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے. کریکشن تھی، ٹھیک ہے. اور پلاطوس نے جب کہا کہ بھائی تیرے پہ ایلیگیشن ہے کہ تو یہودیوں کا بادشاہ، اس کی بھی کریکشن کر دی کہ میری بادشاہ دنیاوی نہیں ہے بھائی، میری بادشاہ تو آسمانی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اشارہ بھی کر رہے تھے، کریکشن بھی کر رہے تھے کہ میں کون. پھر پیشتر اس سے کہ ابراہم تھا میں ہوں، یہ بھی ان کے نظریات کی، ان کی انڈرسٹینڈنگ کی کریکشن تھی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس کی عمر تو 40 سال نہیں ہے، اس کی بہنوں کی ادھر شادی ہوئی ہے، تو یہ ابراہم سے بڑا کیسے ہو سکتا. تو یہ ان کے نظریات کی کریکشن تھی. صحیح، ٹھیک ہے. مارتھا نے کہا کہ اگر تو پہلے آ جاتا تو میرا بھائی نہ مرتا. مسیح یسوع نے کہا کہ ابھی بھی تو بڑے بڑے کام دیکھے گی، تیرا بھائی جی اٹھے گا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قیامت والے دن جی اٹھے گا. تو کیا کہہ رہی تھی کہ قیامت والے دن تو بھائی سب نے جی اٹھنا، تو لازر جی اٹھے گا، تو یہ کون سا کمال ہو گیا بھائی. بات تو یہ ہے کہ اگر آج جی اٹھے تو پھر میں مانوں. تو مسیح یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، آج ہی تیرے سامنے یہ کام ہو جائے گا. یہ کریکشن نہیں تھی، یہ کریکشن تھی. اچھا،
بلکہ اینڈ میں تو مسیح یسوع نے لکھا کہ اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکے. تو یہ بھائی میرا خیال ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں. ایک اور زبردست میں بتاؤں بات کہ مسیح یسوع نے ان کی کریکشن کیسے کی. یہ سبجیکٹ بڑا لمبا ہے. اگر آپ کہیں نا کہ ہم 2 پروگرام اس پہ کر لیں کہ مسیح یسوع ان کی کریکشن کرتے تھے اور درست ان کی انڈرسٹینڈنگ کر رہے تھے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان کے برین واش بھی کر رہے تھے. بڑی باتیں ہیں, لیکن پھر ایک ہی سوال پہ میں سارا ٹائم لگا دوں. دیکھیں, انہوں نے کہا, مسیح یسوع نے کہا کہ جس طرح تم ابن آدم کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو, اسی طرح ایک وقت میں دوبارہ بھی آؤں گا. انہوں نے جھٹ سے جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ کیا اسی وقت تو ہم کو دنیاوی بادشاہی حکومت دے دے گا؟ کریکشن کی. کیا کریکشن کی؟ کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تو اس نے اپنی بادشاہت کی ڈیفینیشن ان کو بتا دی, جو مسیح یسوع کی جی اٹھنے کی, اس کی نجات دہندہ ہونے کی, بادشاہ ہونے کی گواہی دینا ہے. وہ گواہی دیں گے تو خدا کی بادشاہت وسیع ہوگی. تو کریکشن تو ہو رہی تھی, اور کریکشن کیسے کرنی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ مسیح یسوع ان کی انڈرسٹینڈنگ کو درست کیوں نہیں کرتے تھے, وہ تو سراسر کر رہے تھے. یہ اور اسی اس میں جو ہے کئی بار انہوں نے پتھر اٹھائے یسوع مسیح کو سنسار کرنے کے لیے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. وہ آگے کہتے ہیں کہ جناب مسیح کا صاف صاف اقرار اور اقبال موجود ہے کہ وہ خدا کے فرستادہ تھے, خود خدا نہ تھے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ آدھی چیزیں پڑھتے ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں آدھی بھی نہیں. یہ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں کہ 4 اندھے تھے, انہوں نے ہاتھی دیکھا. اب اندھوں نے ہاتھی کیسے دیکھنا تھا؟ وہ اس کو ٹچ کر کے دیکھتے تھے. بعد میں کہیں بیٹھے تو ایک دوسرے سے شیئرنگ کر رہے تھے کہ بھئی ہاتھی کیسا تھا. جس نے سونڈ کو چیک کیا تھا اس نے کہا کہ وہ لمبا سا پائپ جیسا تھا, کوئی ایسا ہاتھی ہوتا ہے. جس نے اس کی ٹانگ کو چیک کیا, ہاتھ لگایا, اس نے کہا پلر جیسا ہوتا ہے. جس نے کان کو ہاتھ لگایا اس نے کہا چھاج جیسا ہوتا ہے. تو جس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تھا اس نے کہا جیسے تھڑا ہوتا ہے نا, وہ گاؤں میں تھڑے ہوتے ہیں, ویسا ہوتا ہے. ظفر اقبال صاحب نے بھی ایسے ہی مسیح یسوع کو چیک کر لیا. فرستادہ ہونے سے ہمیں انکار نہیں ہے. فرستادہ کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کو بھیجا تھا. نو ڈاؤٹ خدا نے اس کو بھیجا تھا, لیکن یہ منصوبہ, اس کو ہم کہتے ہیں مشیو ڈیئی. مشیو ڈیئی کا مطلب ہے کہ باپ بیٹے روح القدس کا مشترکہ منصوبہ تھا. اگرچہ ان میں بہت زیادہ یگانگت ہے, ان کی قدرت ایک ہے, ان کا مشن ایک ہے, لیکن اس مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے سرٹن چیزیں انہوں نے اسائن کی تھی. مثلا باپ نے منصوبہ بنایا اور بیٹے نے سلیب پر جان دینے کے لیے ایگری کیا کہ یہ کام میں کروں گا. یہ روح القدس کا کام نہیں تھا. اچھا, کفارہ دینے کے بعد لوگوں کے ذہنوں کو مشنری ورک کے لیے تیار کرنا, یہ کیا کہتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ کا کام تھا, اس نے کیا. تو اگر وہ فرستادہ تھے تو ہم کہتے ہیں وہ مشنری تھے. تو باپ بیٹا روح القدس اس سرٹن چیزوں کے اندر ان کے کام انہوں نے اسائن کیے ہوئے تھے. تو یہ کوئی اس منصوبے کے یا کرسچن تھیالوجی کے خلاف چیز نہیں جاتی, یا جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کھلا تضاد ہے, ایسا نہیں ہے. نہ ان کی خدائی پہ ضرب آتی ہے اس بات سے. صحیح. جی آگے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے جناب مسیح یہ واضح کر چکے تھے کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگین انہوں نے ایک جو ہے اس بات کو پک کر لیا ہے اور پوچھ لیا ہے. اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ نہیں بتا رہے کہ کب انہوں نے کس طرح سے کہا. تو اتنے سارے پروگرام آپ نے کر لیے ہیں, اب میں سمجھتا ہوں اگر من نہ بھی ہو نا تو آپ خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے سکتی. اتنا کچھ آپ نے کر لیا, سن لیا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو سننے والے بھی اگر کوئی لگاتار ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی اب اتنی تیز ہوگی, ان کو سوال سنتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ مسلمان کا سوال کیسا ہوتا ہے اور اس کا جواب کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان پڑھے لکھے ہوں, پی ایچ ڈی ہوں یا کم پڑھے لکھے ہوں یا انٹرمیڈیٹ, سوالات ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں, کیونکہ سافٹ ویئر ایک ہی ہے جس سے یہ کام کرتے ہیں.
مسیح یسوع نے اپنے آپ کو دانستہ پیش کیا تھا کہ وہ انسان بنے. فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا, اپنے آپ کو خالی کر دیا. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, لیکن اس خدائی کو اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. تو وہ انسان بن گیا, اور نہ صرف انسان بنا بلکہ تجسم کے بعد موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. تو اس طریقے سے جب وہ صلیبی موت بھی گوارا کی, اور پھر وہ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ جلال بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مسیح یسوع بعض اوقات کہہ دیتے تھے کہ باپ مجھ سے بڑا, ٹھیک ہے, کہنا چاہیے تھا, وہ ایک دوسرے کو جلال دیتے تھے. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے, باپ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بیٹے کو سب ناموں سے اعلیٰ نام بخشا. یہ بھی تو آپ دیکھیں, وہ جلال دے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک گھٹنا, کا آسمانیوں کا یا زمینیوں کا, اس کے آگے جھکنا چاہیے. اچھا, پھر میں سب کو تیرے پاؤں کی چوکی کر دوں گا. وہ بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بلکہ اچھا, پھر مسیح یسوع کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور مسیح یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے, یعنی دونوں کو جاننا ضروری ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں کوئی فرق تھا اور وہ چھوٹا بڑا تھا, ایسا نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو جلال دیتے تھے, اور جس کو جہاں موقع ملتا تھا ایک دوسرے کو جلال دیتے تھے. آگے وہ کہتے ہیں کہ تجسیم کی جو تعلیم ہے یہ جناب مسیح کی نہیں ہے, بلکہ قطعی طور پر پولوسی نظریہ ہے. دیکھیں, پولوس تو خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں, یعنی رسولوں کے بعد میں آنے والا ہے. تو بعد میں آیا, اس وقت عقیدہ بن چکا تھا. مثلا پولوس اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھے جو بات پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی. تو وہ تو عقیدہ within 40 days, بلکہ اس سے بھی پہلے رفع آسمانی کے 10 دن بعد جب پطرس نے تقریر کی ہے تو وہ اس میں عقیدہ بیان کرتا ہے. تو پولوس کہتا ہے کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی, کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا, دفن ہوا, اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو اسے تو بنا بنایا عقیدہ ملا تھا, اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالا. اس طرح 18ویں باب میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ تجسم کا بھی اور خدا کے زمین پر آنے کا بھی, کیونکہ لکھا کہ یہ کوہ حور پر مجمع کے دن کی جانے والی درخواست کے کنٹیکس میں نبی آئے گا. تو انہوں نے وہاں کا کیا کنٹیکس تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ سایہ 35 باب میں بھی لکھا کہ میں خود آؤں گا, اور جب میں آؤں گا تو اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی, لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے, اندھے دیکھیں گے, وغیرہ وغیرہ سارا ہے. تو اسی لیے مسیح یسوع نے اس وفد کو, یوحنا اسباغی کے وفد کو جواب دیا کہ جاؤ جا کر بتا دو, اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, مردے زندہ کیے جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہنا کہ یہ مسیح یسوع کے تجسم کا کہیں ذکر نہیں ہے, بائبل بھری پڑی ہے, آپ کو پتہ نہیں. یوحنا 1:1 وہاں لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا, اور کلام خدا کے ساتھ, اور یہی کلام خدا تھا. تو اس نے جسم اختیار کیا, وہ زمین پر آ گیا. تو یہ سب کچھ پولوس کے علاوہ بھی سب کچھ بیان کیا. پولوس کا یہ ہے کہ اس نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس تھیالوجی کو بیان کر دیا. صحیح. ادروائز یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھی. صحیح, ٹھیک. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج کے اس پروگرام میں بھی آپ نے ان تمام سوالات کا بڑا بائبل مقدس کے حوالہ جات کے ذریعے سے جو ہے ان کو آنسر کیا اور ایڈریس کیا. ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ سب کا جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گی الوہیت مسیح کے حوالے سے, ہم جیسے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں یا جب جناب مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں آئے, تو ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو خدا نے نہ کیا ہو اور انہوں نے اسی کام کو زمین پر پھر سے نہ کیا ہو. مثلاً خدا خالق ہے, جناب مسیح خلق کرتے تھے, اور اس بات پر تو جو ہے بہت سے مسلمان بھائی بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ چڑیا بناتے تھے مٹی کی, اور اس میں جو ہے روح پھونکتے تھے اور وہ جاندہ ہو جاتی تھی. نہ صرف یہ بلکہ اندھے کی آنکھیں انہوں نے مٹی لے کر اس سے آنکھیں بنائی. کیا یہ کوئی عام انسان یا کوئی عام نبی کر سکتا ہے؟ یا کسی نے پہلے
اس طرح سے خدائی کام کیے ہوں. میں دعووں کی بات نہیں کر رہی, خدائی کاموں کی بات کر رہی ہوں. اختیار ہونا پانی پر, ہوا پر, مٹی پر, انسانوں پر, یہ اختیار کون رکھتا ہے؟ صرف اور صرف خدا. آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہوگا جب ایک شخص جس میں بدروحیں تھیں اور وہ بیابان میں رہتا تھا اور لوگ وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے. جناب مسیح نے جیسے اس کا انکاؤنٹر جناب مسیح سے ہوتا ہے, وہ صاف اور واشگاف الفاظ میں کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو کون ہے, خدا کا قدوس, ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. ایسا اختیار کون رکھتا ہے جو کہ وقت سے پہلے یا وقت پر انسانوں کو یا بدروحوں کو یا کسی کو بھی عذاب میں ڈال سکتا ہے, یا پھر جیسے انہوں نے ڈاکو کو کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ اور اس جیسے تمام باتیں جس میں جناب مسیح اپنا تعارف کرواتے ہیں, اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ میں کون تھا. لیکن ضرورت صرف اسی بات کی ہے کہ جیسے جناب مسیح نے کہا, تو کیسے پڑھتا ہے, تو کیسے دیکھتا ہے, تو کیسے سوچتا ہے. میرا خیال ہے آج بھی یسوع المسیح ہم سب سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں, آپ انہیں کیا جانتے ہیں. وہ تو واشگاف الفاظ میں آج بھی کہتے ہیں کہ آئیں, میں ہی اچھا چرواہا ہوں, میں ہی راہ ہوں, میں ہی زندگی ہوں, میرے پیچھے آؤ, زندگی کو حاصل کرو. اور یہ دعوت ہماری نہیں, جناب مسیح سلام علیہ کی ہے. ان کی سلامتی آپ پر بھی ہو اور آپ کی آنکھیں ایسے کھلیں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو بھی وہ روشنی, وہ زندگی کا کلام مجسم میں نظر آئے اور آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. ہماری دل سے آپ کے لیے یہی دعا ہے, نہ صرف ظفر اقبال صاحب کے لیے بلکہ دیکھنے والے تمام لوگوں کے لیے, کہ اس بادشاہی کی خوشخبری کو اپنے دل میں جگہ دیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے, میری ٹیم کو, پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو اجازت دیں. پھر ملاقات ہوگی ان تمام سوالات کے جوابات کے ساتھ. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے سوالات, اپنے کمنٹس, اپنے اعتراضات ہم تک پہنچاتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جاتے جاتے وہی ایک بات, سچ کو سنیے, سچ کو جانیے, اور جب سچ آپ کو مل جائے تو اسے قبول کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. خدا حافظ.